जिस धड़ से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी। यू वाचिंग इमरान रियाज खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही ख़ास पैगाम लेकर आपके पास हाजिर हुई हूँ और इमरान रियाज खान की ख़ास तौर पर कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, उनकी हिदायत पर मैं पाकिस्तानी कौम के लिए उनका पैगाम मनोवन जो अमानत है आप लोगों की इमरान रियाज खान की तरफ से वो आपको आज पहुंचाऊंगी इंशाल्लाह। क्योंकि कल शाम डडियाल पुलिस स्टेशन के हवालात में मेरी इमरान रियाज खान से मुलाकात हुई। कैसे अफसोस की बात है, बल्कि अजियतनाक बात है पाकिस्तानी कौम के लिए, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए, कि अरबों रुपए की चोरी और लूट मार करने वाले लोग तो इख्तिदार के मसनद पर जा बैठे, जिनको हथकड़ियां लगनी चाहिए थी एक्चुअली, जिनको सवाल किया जाना था, जिनको जेल की सलाखों के पीछे जिस दिन इंडाइटमेंट होनी थी शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की, उस दिन उनको इख्तिदार के मसनद पर बिठा दिया जाता है। जबकि एक सच्चा ईमानदार मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सहाफ़ी जिसने हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर सियाचिन पाकिस्तान की तमाम अफवाज, मिलिट्री हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनमें काम करने वाले जो अफसरान जिन्होंने कभी अपने काम को काम नहीं समझा, इबादत समझा है माशाल्लाह, जो जान हथेली पर रखकर पाकिस्तानी कौम की हिफाजत करते हैं माशाल्लाह, अपने अहद की पासदारी करते हैं माशाल्लाह, उनकी तमाम तर जो एफर्ट्स हैं ग्राउंड पर, उनको प्रमोट और प्रोजेक्ट करने के लिए अगर कोई सहाफ़ी सबसे ज़्यादा पेश रहा है हमेशा से, चाहे वो एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग्स हों या नेवी के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग्स हों या कोई भी मुश्किल जगह हो कि जहां पर सिर्फ हमारे फौजी जवान जा सकते हैं, वहां पर इमरान रियाज खान उन बहुत कम सहाफ़ियों में से एक है कि जो हमेशा से पेश रहा, मीडिया की ताकत इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी अवाम को पाक अफवाज का वो सिंसियर, वो मुखलिस चेहरा दिखाने में कि ये आपकी फौज आपकी जान बचाने के लिए और आपको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने के लिए माशाल्लाह अल्लाह की मदद से एफर्ट करती है। ऐसे शख्स को एक ऐसी जमात की हुकूमत आकर गद्दार का टाइटल दे देती है और उस पर 24 घंटे के अंदर अंदर 18 FIRs काट दी जाती हैं कि इसने रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया है, इसने रियासत मुखालिफ काम किया है। वो सहाफ़ी जिसने हमेशा से इन लोगों को शट अप कॉल दी हो कि मेरी फौज पर एक लफ्ज़ न कहना, खबरदार मेरी फौज के खिलाफ कोई घटिया प्रोपेगेंडा किया, आज खुदा की शान है कि उस सहाफ़ी को गद्दार और मुल्की मफाद के खिलाफ बातें करने वाला करार देकर FIRs काट कर हवालात में बंद कर दिया जाता है, जबकि असल मुजरिम दंदनाते फिर रहे हैं। और अब आते हैं उन बहुत ही अहम पैगामात की जानिब जो इमरान रियाज खान ने अपनी कौम के लिए दिए और मेरे पास वो अमानतन मौजूद हैं, तो अब ज़रा अमानत की अदायगी हो जाए। सबसे पहले तो जाहिर है उनको देखते ही मैं काफ़ी परेशान हुई कि एक ईमानदार सहाफ़ी बेचारा हवालात में है और चोर तंदनाते फिर रहे हैं और बड़े बड़े इक़्तिदार के मसनद पर बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उस पर इमरान रियाज खान ने मुझे ज़रा हौसला दिया और कहा कि जब मैं इतने माशाल्लाह हाई स्पिरिट्स में हूँ तो आप क्यों परेशान होती हैं, आपने परेशान नहीं होना, और ये याद रखना है कि मेरी लड़ाई किसी भी एक इंसान या किसी भी एक इदारे या किसी भी एक सियासी जमात या किसी भी एक एंटिटी के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि मैं अपने मुल्क को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं देखना चाहता। मेरे लिए ये लड़ाई भी नहीं, जिहाद है कि मैं अपने मुल्क को आज़ाद देखना चाहता हूँ कि हम भी बाकी सारी दुनिया की तरह आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाए कि जहाँ पर हमारी दोस्ती और इज्जत का ताल्लुक तो तमाम मुल्कों के साथ हो, लेकिन हम गुलाम किसी के ना हो। और जाहिर है ये जितना भी सारा इम्पोर्टेड हुकूमत का मुसल्लत होना और अमरीकी साजिश, मुदाखलत, व्हाटएवर you'd like to call it, वो सब का सब एक ही नुक्ते की तरफ निशानदेही करता है और वो नुक्ता बहुत ही भयानक है कि पाकिस्तान को वापस उसी गुलामी के अंधेरों में धकेला जा रहा है जहां से बहुत मुश्किल से अल्लाह की मदद से और जो पाकिस्तान की फौज ने और सिविलियन अवाम ने मिलकर जो कुर्बानियां दी माशाल्लाह, और खुदा करके हम एक तरक्की के ट्रैक पर निकले थे कि दोबारा से अल्लाह माफ़ करे वही सारा सिलसिला हमें नज़र आ रहा है, अगर खुदा न खास्ता हम दोबारा से अमेरिका के उसी पैटर्न पर जाकर गुलाम बन गए। दूसरा, मैं थोड़ी सी परेशान हुई कि आपको किस तरह के माहौल में इन्होंने रखा है। ये छोटा सा कमरा है,
جس پر عمران ریاض خان نے کہا کہ میں غریبی اور امیری میں مجھے بہت زیادہ کوئی فرق نہیں لگتا، کیونکہ میں نے چھوٹے گھر میں بھی زندگی گزاری ہے، بہت بڑے گھر میں بھی ماشاءاللہ میں نے زندگی گزاری ہے، اور میرے نزدیک آپ کی ویلیوز بڑی ہونی چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین آپ کا بہت بڑا ہونا چاہیے، باقی ساری چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، ان کی کوئی اتنی بات نہیں۔ میں اسی میں خوش ہوں کہ مجھے نماز کی جگہ یہاں پر ایک صاف ستھری ملی ہوئی ہے، تو وہ آئی ایم فائن ود اٹ۔ جس وقت میں ملنے بھی گئی، بلکہ وہ اس وقت مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، تو مجھے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا، اور اس کے بعد ہم نے ان سے ملاقات کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میرا ایک بڑا واضح پیغام ہے جو کہ آپ نے ضرور اس ویڈیو میں دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنا شوق پورا کر لیں۔ آپ نے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں خواتین و حضرات کہ عمران ریاض خان پر جو 18 FIRs کاٹی گئیں، وہ زیادہ تر FIRs جن کی طرف سے کٹوائی گئی ہیں وہ کوئی منشیات فروش ہے، کوئی عادی مجرم، کوئی ڈکیت، کوئی چور، ڈاکو، مطلب وہ پیشہ ورانہ مجرم کہ جن کو جو بہت سے پاکستان کی پولیس اسٹیشنز، پاکستان کے تھانوں کو مطلوب ہیں، وہ مل کر ایک سچے محب وطن پاکستانی صحافی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے میں پیش ہے۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب سی بات ہے، لیکن عمران ریاض خان کا کہنا تھا کہ میری فیملی میری ریڈ لائن ہے، میرے بیوی بچے، میرے والدین، میرے گھر کی خواتین، یہ میری ریڈ لائن ہے، اور ان کو کوئی بھی کراس کرنے کی جرات نہ کرے، کیونکہ ابھی تو یہ جو بھی سارا تماشا ہو رہا ہے میں فیس کر رہا ہوں خندہ پیشانی سے کہ ٹھیک ہے، حق کے راستے پر جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کو بہت سی مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں، باطل قوتیں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ حق پھیلے، لیکن اگر میری فیملی کو کسی نے ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو that would be my red line۔ اس کے بعد آخر میں بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے جی عمران ریاض خان نے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بے جا یہ اس حبس میں رکھا ہوا ہے، بلا وجہ مجھے اس کال کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے، اور پہلے چکوال کی جو میجسٹریٹ صاحب کی عدالت تھی اس میں عمران ریاض خان کو پیش کیا جانا تھا، جو کہ جان بوجھ کر چکوال پولیس نے نہیں کیا۔ اور عجیب و غریب بات یہ کہ چکوال کے صدر تھانے میں FIR کاٹی جاتی ہے عمران ریاض خان کے خلاف، جبکہ ان کو گرفتار کر کے ڈڈیال پولیس اسٹیشن میں بند کر دیا جاتا ہے، غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر اغوا کر لیا جاتا ہے، یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کے بعد جو فیصلہ آتا ہے، میجسٹریٹ صاحب ہمارے سامنے میں کورٹ روم میں موجود تھی جب انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان کو بھی پیش کیا جائے، ریکارڈ بھی پیش کیا جائے سارے کا سارا، اور تھوڑی ہی دیر بعد میجسٹریٹ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ عملہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی لائٹس آف کریں، لوگ نکلیں یہاں سے عدالت سے، اور فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ جی اب لاہور میں سول لائنز تھانے میں ان کو طلب کر لیا گیا عمران ریاض خان کو۔ یہ جو تھانے پھرانے والی یہ جو گھٹیا جو سازش ہے، جو ایک گھٹیا پیٹرن فالو کیا جا رہا ہے، اس امید پر کہ شاید عمران ریاض خان کا منہ آپ بند کر لیں گے، شاید وہ یہ کہنا چھوڑ دے گا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور یا بیرونی قوتوں کی سازش کے نتیجے میں مسلط کیا گیا پاکستان پر یہ جو بوسیدہ نظام ہے، جس نظام کے خلاف پاکستان کا آج ہر نوجوان، مرد، عورت، بچے، بزرگ سب مل کر جہاد کر رہے ہیں، اسی نظام کو، گندے نظام کو مسلط کر دیا جائے، اور وہ چور کہ جن کی چوری اب انٹرنیشنل لیول پر اس حد تک ریکگنائز ہوگی کہ شہباز شریف کو کوئی وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس حکومت کی مالی طور پر مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان کو وہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو عمران خان کو مل رہی تھی، حالانکہ اتنے مشکل حالات میں معاشی طور پر تو پاکستان پہلے بھی عمران خان دور میں بھی بہت مشکل میں تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ میں کل پرسوں ہی بات کر رہی تھی ایک شو میں کہ عمران ریاض خان کا قصور محض اتنا ہے کہ اس نے چوری اور منی لانڈرنگ کرنے کی بجائے چور اور منی لانڈررز کو بے نقاب کیا ہے۔ اگر وہ بھی چوری اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہوتا تو شاید آج وہ بھی وفاقی وزیر بن کر بیٹھا ہوتا، کیونکہ ابھی تک تو ہمیں یہی کرائٹیریا نظر آ رہا ہے۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات عمران ریاض خان نے کی کہ انہوں نے غلط بندے کو پکڑ لیا ہے، کہ میں اللہ کا شکر ہے، مجھے اللہ پہ اتنا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جتنی میری زندگی لکھی ہے، مجھ سے اللہ نے جو جو کام لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور لیں گے، اور انشاءاللہ میں وہ کروں گا جو بھی حق کے راستے پہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لینا ہے۔ لیکن یہ انہوں نے بڑے غلط بندے کو پکڑ لیا امپورٹڈ حکومت نے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی گھٹیا ہتھ کنڈوں سے یہ میرا اسپرٹ نہیں توڑ سکتے انشاءاللہ۔
اگر کسی اور ذرا کم اسپرٹس والے بندے کو ہی پکڑتے تو شاید یہ وہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے، جو ان کی پوری کوشش ہے کہ مجھے شاید اس طرح سے کر کے کر لیں تو کوئی بات نہیں۔ آخر سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو 18 FIRs سیم متن کے مطابق کاٹی گئی ہیں اور شہر شہر عمران ریاض خان پر غداری کے مقدمے بنائے گئے ہیں اور منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد سے بنوائے گئے ہیں، اس میں اگر ذرا سی بھی جان ہوتی تو اٹک کی عدالت میں بھی تو وہ ساری کی ساری ویڈیو پلے کی گئی، 2 بار پلے کی گئی، 16 منٹ کی ویڈیو، 32 منٹ وہ پوری عدالت نے سنی اور دیکھی وہ ویڈیو، کہ اس میں ایک بھی لفظ نہیں مل سکا جو پاکستان کے آئین اور قانون کے منافی ہو یا قومی مفاد کے خلاف ہو، کسی ریاستی ادارے پر حملہ کیا گیا ہو اس میں۔ یہی وجہ ہے کہ اٹک عدالت کے معزز جج صاحب نے عمران ریاض خان کو 1 دن میں باعزت بری کر دیا۔ کیا چکوال عدالت کو اٹک عدالت کی ججمنٹ پر یقین نہیں ہے یا اعتبار نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ دیکھ کر بری کیا ہوگا؟ اور اب سوال یہ ہے کہ یہ جس بھونڈے انداز میں ایک سی FIR کاٹ کر مختلف قسم کی دفعات شامل کر کے، اب ایسی سیریس دفعات بھی بتایا جا رہا ہے، کچھ ہمارے جو ماہرین قانون لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بتانا ہے، جو خاص طور پر نون لیگ سے کافی قربت رکھتے ہیں، ان کا بتانا ہے کہ کچھ ایسی دفعات جان بوجھ کر لاہور میں لگانے کی کوشش کی جائے گی اب عمران ریاض خان پر، کہ جن میں سے ایک ایسا اوفینس ہے جس کی سزائے موت بنتی ہے۔ تو میرا سوال پاکستان کے تمام ریاستی اداروں اور تمام قانونی اداروں سے ہے کہ ایسا کون سا جرم سرزد کر دیا ہے اس صحافی نے؟ اگر اس نے اپنا ضمیر بیچنے سے انکار کر دیا ہے، اگر اس کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی ایک آزاد اور خود مختار فورن پالیسی ہونی چاہیے اور پاکستان کی اتنی عزت ہونی چاہیے دنیا میں کہ کسی بھی 2 ٹکے کے انسان کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر یا باہر بیٹھ کر پاکستان کی فوج پر فضول باتیں کرے، پاکستان کی فوج پر حملے کرے، پاکستان کی ریاستی اداروں پر حملہ کر سکے۔ تو اس میں کیا کس غلط بات کا تقاضا کر دیا اس نے؟ سغرا بی بی ورسز اسٹیٹ ایک بہت ہی مشہور کیس ہے جس میں اب ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے معزز عدالت میں کہ اگر کسی شخص نے کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہے، کوئی اوفینس کیا ہے، کوئی سا بھی جرم کیا ہے، تو اس کی سزا قانون میں ایک ہی دفعہ اس کو ملے گی، دوہری سزا نہیں مل سکتی۔ یہ تو وہ قانون ہے کہ جو اس حوالے سے ہے جو کوئی مجرم ہو، جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اپنی طرف سے بوگس الزامات عائد کر کے آپ ایک سی ہی FIRs 18 مرتبہ کاٹ دیں؟ یہ تو کوئی قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کا 1973 کا آئین اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی ایک بھی شک اس کی اجازت نہیں دیتی جس بھونڈے انداز میں عمران ریاض خان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ میں اپنے ملک کی آزادی کے لیے جہاد کر رہا تھا، کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ وہ کیا کہتے ہیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ عمران ریاض خان کی حفاظت کریں۔ آپ سب لوگ بہت ساری اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کو بھی، ان کی فیملی کو بھی، اور ہر اس شخص کو کہ جو حق کے راستے پر چل رہا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک بہتر مستقبل میں داخل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، ایک بہتر کامیاب پاکستان بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے انشاءاللہ۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔